बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सरली अमरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज हम जो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का जिस ज़िक्र को आज हम अपनी याद ताज़ा करेंगे, उससे वो है कि अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस और आसमानों की रातों रात सैर कराई, जिसे हम मेराज कहते हैं। कुरान शरीफ में तो हमने पढ़ा है, जैसे हमने कुरान शरीफ में पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लज़ी अस्रा बिबादिही लैलतम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बरकना लहू लिनूरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, जिसमें है शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पाक ज़ात है जो ले गया अपने बंदों को रातों रात अदब वाली मस्जिद से मस्जिद अक़सा तक, जिसमें हमने खूबियाँ रखी हैं कि दिखला दें इसको अपनी कुदरत के नमूने। वही सुनता और दिखाता है। मतलब तो ये क़िस्सा है कलाम पाक में, और ये इस वाक़े को अल्लाह पाक ने पूरा मतलब वहाँ कलाम पाक में भी उसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि किस तरह से आपको मिराज का वाक़या हुआ, और हदीस मुबारका में और तफसील भी है इसकी कि हम इसको देखें कि अल्लाह पाक ने किस तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज किया जो वाक़या है वो हुआ, और किस तरह से पूरी एक तफसील काफ़ी लंबी है। लेकिन ये भी एक मुअज़्ज़ा है कि एक रात जब आप सो रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपका सीना चाक करके क़ल्ब को आपके ज़मज़म से धोया और इसमें ईमान और हिकमत भर दी। आपके पास सफ़ेद रंग का एक बुराक लाए थे जो घोड़े की शबाहत था, और कुछ छोटा मतलब घोड़े से कुछ छोटा था, उस तरह का एक घोड़ा लाए जिसे बुराक कहा जाता है, जिस पर आपको उन्होंने सवार किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसकी रकाब पकड़ ली, जो रस्सी होती है जिसको पकड़ते हैं, डोरी ये कह लें, रस्सी होती है जिसको पकड़ते हैं, बल्कि डोरी रस्सी जिसको पकड़ते हैं। रास्ते में आपको बहुत से अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिली। बुराक का एक कदम जहाँ तक अगर हम अपनी निगाह डालें आसमान में या कहीं, तो जहाँ तक हमारी हद निगाह ठहरेगी वहाँ बुराक का एक कदम पड़ता था। आपको बैतुल मुक़द्दस पहुँचाया गया, जहाँ मस्जिद अक़सा है, जिसको आप फ़िलिस्तीन में मस्जिद अक़सा रोज़ नाम सुनते हैं। आप इमाम बने और आपके पीछे तमाम अंबिया ने नमाज़ पढ़ी, फिर तमाम अंबिया से मुलाकात कराई गई। इसके बाद आपका सफ़र, आसमान का सफ़र जो था वो शुरू हुआ, और एक के बाद एक दूसरे आसमान पर आप तशरीफ़ ले गए। हर आसमान पर तशरीफ़ ले गए, हर आसमान पर किसी पैगंबर से आपकी मुलाकात हुई, फिर आपको सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। इसका ज़िक्र भी कुरान पाक में इस तरह आया है, वलक़द राहु नज़लातिन उख़रा इंदा सिदरातिल मुंतहा, जिसने जिब्रील अलैहिस्सलाम को दूसरी बार सिदरातुल मुंतहा के पास देखा, यहाँ तक कि एक मुकाम पर पहुँचे। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो थे ठहर गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे मकाम पर कोई दोस्त अपने को छोड़ता है? उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं इस मकाम से आगे बढ़ा तो नूर से जल जाऊंगा। फिर आपको नूर से पैवस्त करा दिया गया और 70,000 हिजाब तय कराए गए, यहाँ तक कि तमाम इंसानों और फरिश्तों की आहट क़ता हो गई, यहाँ तक कि आप अर्श अज़ीम तक पहुँचे। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने ख़ास तोहफ़े दिए। और वो क्या तोहफ़े थे जिसको बहुत से लोग जानते हैं, वो जो तोहफ़े दिए गए वो थे 5 वक्त की हम पे नमाज उम्मत पे फ़र्ज़ की गई। सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है वो इस मुलाकात में दिया गया। और एक और खुशखबरी कि जो शख्स आपकी उम्मत में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराए तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, ये भी आपसे वादा किया गया। और ये भी वादा हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करे और इसको कर ना पाए, मतलब प्रैक्टिकल बस सोचा और वो कर नहीं पाया, तो उसकी उस नेकी को लिख लिया जाएगा। और अगर इसको अगर वो कर लेगा तो इसको 10 हिस्से से ज़्यादा उसका सवाब दिया जाएगा। और अगर जो कोई बदी का इरादा करे और फिर इसको ना करे तो वो नहीं लिखी जाएगी। लेकिन अगर वो बदी कर ले तो सिर्फ वो एक बदी लिखी जाएगी। तो ये अल्लाह पाक ने आपको इस मुलाकात में उसमें ये तोहफ़े अता फ़रमाए जो आप लेकर अपनी उम्मत की तरफ आए। तो
اس مقام کو آپ سمجھیے کہ آپ یہ کہنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ ایک عجیب ہی مطلب کہتے ہیں نا ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنے دلائل سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں بھی ہیں کہ کسی سے خواہ مخواہ بحث نہ کرو جب تک آپ کے پاس کوئی دلائل نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی ایسی بات مطلب پختگی کے ساتھ بات کرو، جھگڑا نہ کرو، خندہ پیشانی سے بات کرو، مطلب قائل کرو، ایسا نہیں کہ جھگڑے کی نوبت آ جائے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی تو کیا تھے، دیکھیں کلام پاک میں بھی اللہ پاک نے کہا ہے وہ کہ صرف ایک رسول ہیں، ایک بندے ہیں، ایک میسنجر ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور وہ ایک عام انسان ہے۔ بہت سے لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن اب اسی جگہ پہ آپ دیکھیے اس بات کو تو سبھی لوگ مانتے ہیں کہ آپ نے مسجد اقصیٰ میں امامت کی ہے، تو امامت جو بھی کرے گا، امام جو بھی ہوگا، جو بھی پروسیڈ کرے گا، جو بھی نماز پڑھائے گا، جو بھی آگے جائے گا، یقیناً اس کا درجہ آگے، کیونکہ اس کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کی کیا جگہ رکھی ہے۔ ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دلائل کی روشنی میں اپنی پریشانیاں، اپنی الجھنوں کو سلجھانا چاہیے، کہ ہم جاہلوں کی طرح لڑنا ہمارا شیوا نہیں ہے ہمارے، کیونکہ ہمارا رب کا حکم ہے کہ پڑھو، تو پڑھنے پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ امامت کس نے کری۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کری، اور ان کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی۔ تو اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کا کیا درجہ ہے۔ تو ان باتوں میں جو چیزیں ہمارے لڑائی کے لیے بنائی ہی نہیں گئی، جو چیزیں اللہ نے ہمیں، جن کے ہم ان کارنرز پہ، ان کونوں میں، یا ان باتوں پہ جھگڑا کریں جس پہ کوئی بحث کا جواز ہی نہیں بنتا ہے، جو سیدھی بات ہے اس سے کی جائے کہ وہ کامن مین تھے، وہ نبی تھے، وہ انبیاء تھے، وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو بھی سمجھنا ہے آپ اسے پہلے کلام پاک کی روشنی میں سمجھیے، اور اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیے، آپ ان کی پوری حیات مبارکہ کو دیکھیے، آپ ان کا مطلب، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں 1400 سال پہلے نبوت ختم ہوئی ہے اور اللہ پاک نے اس کے بعد مطلب سیل لگا دی کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ ہمارے، تو جو اللہ یہ کہتا ہے، خود کلام پاک میں کہتا ہے کہ تم مطلب ہمارے نبیوں کو میں نے کسی میں کسی کو کسی پہ فضیلت دی ہے، تو وہ درجات اللہ بہتر جانے، اور یہ حکم دیتا ہے امت کو کہ وہ ان کے بیچ میں کوئی بھی مطلب اپنے حساب سے انہیں کیٹرائز نہ کریں۔ یہ اللہ پاک حکم دیتا ہے، سورہ بقرہ کوئی پڑھ لیجئے کہ اس میں اللہ نے منع کیا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، امتیاز حاصل ہے، بے شک یہ ہماری جو یہ بات ہے کہ وہ ان کو امتیاز حاصل ہے، ٹھیک ہے وہ بشری شکل میں تھے لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ معصوم تھے، وہ ہر اس سے پاک تھے، اور وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو اور نبیوں کو بشری شکل میں اس لیے بھیجا کہ اگر وہ ملائکوں میں سے یا فرشتوں میں سے بھیجتا تو کوئی انسان ان کی تاب نہیں لا سکتا تھا، اور نہ ان کے جو وہ کام کرتے وہ کہتے تھے بھئی آپ تو فرشتے ہیں، آپ اس لیے کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے رسول اور پیغمبر جو بھیجے وہ اپنے بندوں میں سے ہی اٹھائے، لیکن وہ اٹھائے بندوں میں سے، لیکن وہ اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن بندوں سے اٹھانے کے باوجود بھی وہ ہم سے کہیں سپیریئر تھے، جن کا ہم ذرہ برابر بھی نہیں ہے، تو ان کو یہ کہہ دینا کہ بالکل کامن مین تھے اور وہ تو صرف ایک رسول ہی تھے، وہ تو صرف ایک بندے ہی تھے۔ تو اس طرح کی بحث سے ہمیں بچنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے کہ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، اور جہالت کی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ ان کا مقام جانتا ہے کہ ان کا کیا مقام تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو فضیلت ان کو دی گئی ہے وہ بھی، اور جو فضیلت انہیں دی گئی ہے اس بات کو ہم جانتے ہیں، ظاہر بات ہے۔ تو ان باتوں میں ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ معلوم ہے ہمارے نبی ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا بلندیاں ہیں۔ ان کا سب سے پہلی بات وہ اللہ کے محبوب ہیں، ساری بات ہے سب سے پہلے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سے بھی بہت جگہ یہ سب چیزیں ملتی ہیں کہ جب کسی صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا بنایا، تو اس وقت بھی آپ نے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے سب کائنات کو، مطلب یہ دنیا اور یہ سب بنانے سے پہلے جو سب سے پہلے بنایا تھا وہ آپ کا نور بنایا تھا، یعنی نور محمدی بنا تھا۔ تو سمجھ لیجئے جو آپ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، تو اس طرح سے ہی سمجھ لیجئے
لیجئے کہ آپ کا کیا درجہ ہے۔ تو اس طرح کی باتوں میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ سمپلی ایک کامن مین تھے، وہ تو صرف ایک میسنجر تھے، وہ تو صرف ایک نبی تھے، وہ تو صرف رسول تھے، کہ ان باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ جس بات کا علم نہ ہو اس بات میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اتنا ہی سمجھنا چاہیے جتنا اللہ پاک نے ہمیں اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، اور جتنا ہمیں حدیث مبارکہ سے جانکاری ملتی ہے، کیونکہ کچھ باتوں میں بحث کا کوئی بھی مطلب وہاں پہ اجازت نہیں ہے، اور جو بحث میں پڑے گا وہ اپنے اوپر اپنے گناہ بڑھائے گا اور وہ مطلب خسارے میں ہوگا۔ تو میرا یہی سب سے کہنا ہے کہ آپ مل جل کر رہیے، تفرقوں میں نہ بٹیے، اور جو بھی علم حاصل کرنا ہے وہ قرآن مجید کی روشنی سے، حدیث مبارکہ کی روشنی سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، ان سے، اور جو مطلب ہمارے علماء ہیں جو بڑے بڑے وہ ہیں دانشور، ان سے آپ فیض یاب ہوئیے، لیکن آپس میں تفرقوں میں نہ پڑیے، اور ان باتوں کو مدعا بنا کر یا ان باتوں کو بنیاد بنا کر اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے من مٹاؤ پیدا نہ کریے، کیونکہ دین ہمارا جوڑنے کی بات کرتا ہے، توڑنے کی نہیں۔ ہمیں اپنے دین کو آگے بڑھانا ہے، اور جو دین کا جو سچا علم ہے اسے لے کر چلنا ہے، تبھی ہم ایک اچھے نیک امتی کہلائیں گے، اور اپنے جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، روز محشر جب ہم ان سے انشاءاللہ ملیں گے تو ہمیں ان کی خوشنودی اور ان کی شفقت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور انہی دعاؤں کے ساتھ اور انہی سب باتوں کے ساتھ میں پھر آپ سے ایک بار اجازت چاہوں گی، اور ایک بار پھر میں آپ سے دعا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے میرے سینے کو علم سے اور علم کی دولت سے بھر دے، اور آپ سب کو بھی روشنی دے، اور انشاءاللہ ایک بار میں پھر آپ سے ملوں گی ایک نئے ٹاپک میں، ایک نئے موضوع پہ، اور اسی سلسلے کو جب تک یہ سلسلہ جاری ہے جو بھی ہمیں جانکاری، جو بھی معلومات ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میری آپ سے بھی یہ خواہش ہے کہ آپ اسے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہر دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کا اپنے گھروں میں کریں، اپنے عزیز و قریب میں کریں، الٹی سیدھی دنیاوی باتوں سے گریز کریں، گوسپ سے گریز کریں، چغلیوں سے گریز کریں، غیبت سے گریز کریں، اچھے علم اور اللہ کے ذکر سے اپنے گھر کی محفلوں کو سجائیں۔ اور اسی سلسلے کے ساتھ پھر ایک بار آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں پھر آپ سے ملوں گی ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک آپ کی مہربان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔